औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तक़ीब आखरी आपका मेज़बान आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ OCN TV चैनल के तफसीर कुरान प्रोग्राम में। नाज़रीन, तफसीर कुरान प्रोग्राम में आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56, जिसे सूरह आयत सलवात भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू स्वल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलवात भेजते हैं। ऐ वो जो लोग तुम भी ईमान लाए हो, तुम भी सलवात भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं दावत देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर सैयद रिजवान हैदर रज़वी साहब क़िबला को कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा। नाज़रीन, आप हज़रात की खिदमत में आज हम कुरान मजीद की एक और मशहूर आयत लेके हाज़िर हैं। यह आयत तकरीबन सबको याद है, जिसको आयत सलवात के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यह आयत तकरीबन सबको याद है, और जब भी आयत पढ़ी जाती है तो सब लोग मिल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे सलवात पढ़ते हैं। यह आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, जो 22वें पारे में है। यह आयत जब नाजिल हुई, इसका तर्जुमा ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उनके ऊपर दुरूद भेजो, उनको सलाम कहो। सलवातो सलाम का हुक्म दिया है। जब यह आयत नाजिल हुई तो ये तो बताया गया कि अल्लाह और मलाइका मुरसल आज़म पर दुरूद भेजते हैं, और ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी दुरूद भेजो। तो असहाब ने आके पैगम्बर इस्लाम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, हम कैसे दुरूद भेजें, हम सलवात कैसे पढ़ें? तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, कहा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यह रवायत अहले सुन्नत की सहाह सित्ता में मौजूद है कि जब लोगों ने आके, असहाब ने आके रसूलुल्लाह से सवाल किया कि सलवात कैसे भेजें, तो आपने फरमाया कि कहा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, जिसकी आज तमाम आलिम तशय्युअ में पैरवी होती है, और तमाम शिया इसी तरीक़े से सलवात पढ़ते हैं। पैगम्बर के नाम के साथ सलवात पढ़ना ज़रूरी है। रसूल खुदा ने फरमाया कि जिसने मुझ पर सलवात किसी किताब या नविश्ते में लिखी, तो जब तक सलवात लिखी रहेगी उस वक़्त तक उसके लिए सवाब लिखा जाता रहेगा। चुनांचे सलवात एक बहुत बड़ा वसी मौजू है, जिसके ऊपर उलमा ने किताबें लिखी हैं। इसके ख़वास, इसके फ़वाइद, इसकी बरक़ात, बहुत सारे रवायतें इस सिलसिले में हमारे आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम से और पैगम्बर इस्लाम से बहुत सारी रवायतें नक़ल की हैं। एक हदीस में है कि जो भी पैगम्बर पर सलवात भेजता है, खुदावंद आलम उस पर 10 सलवात भेजता है। क्यों ऐसा है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो एक नेकी करता है उसके लिए अल्लाह उसके लिए 10 नेकियां लिखता है। एक नेकी इक्वल टू 10 नेकी है। तो अब जब कोई इंसान पैगम्बर इस्लाम पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, तो अल्लाह क्या करेगा? उसके बदले में उसके ऊपर 10 मरतबा सलवात भेजेगा। सलवात के मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इसका मतलब यह है खुदावंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो रहमत नाजिल फरमा हो। तो अल्लाह ने सबसे पहली बात तो एक अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो सलवात। जब अल्लाह ने सलवात भेजने का हुक्म दिया है तो यकीनन सलवात एक दुआ है,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک دعا ہے، خداوندہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صلوات بھیجو، یعنی یوں کہا جائے کہ دعا کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہے دعا کرو اور پھر دعا کو قبول نہ کرے؟ روایتوں میں کہ دنیا کی واحد وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ضرور بھیجو، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے صلوات بھیجو۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام کا نام آئے تو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے کہ رسول اعظم کا نام آتے ہی فوراً درود بھیجنا چاہیے، صلوات پڑھنا چاہیے، کہ اگر کوئی صلوات نہ بھیجے تو وہ گناہ گار ہے۔ میں نے اس کے پچھلے ایپیسوڈز میں کسی میں نقل کیا تھا کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اصحاب تشریف فرما تھے، آپ منبر پہ جانے لگے، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اصحاب نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ یہ بار بار آمین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے، اللہ اس کی ناک زمین پہ رگڑ دینے، اس کو ذلیل کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور جنت میں نہ جائے، اللہ اس کی ناک زمین پہ رگڑ دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور معاف نہ کیا جائے، اللہ اس کی ناک زمین پہ رگڑ دے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام کا نام آئے تو صلوات پڑھنا، جب بھی ہمارے درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات اور توبہ، بعض روایتوں میں ہے کہ توبہ کے مقابلے میں البتہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہ پر پشیمان ہونا چاہیے، گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ صلوات توبہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کا ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ جب انسان گناہوں سے پشیمان ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، ابھی شب قدر گزری، ہم نے کیا پڑھا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی خداوند میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیرے سے پلٹ کے آ رہا ہوں۔ تو توبہ کا کام یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، لیکن صلوات کا کام دوہرا ہے۔ جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو دو کام ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور دوسرے اس کے حساب میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے، یعنی صلوات 2 in 1 ہے۔ توبہ صرف گناہ کو معاف کراتی ہے اور صلوات گناہ کو معاف کراتی ہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتی۔ چنانچہ 8 امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا فرزند رسول، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ وہ استغفار اور توبہ کرنے پر قادر نہ ہو، اس سے عاجز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے، صلوات پڑھا کرے، تو اس سے کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے اوپر صلوات پڑھو۔ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقہ وصل علیہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت میں مومنین کو کہا گیا ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنین کو پیغمبر اسلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے رسول اسلام کے نام آنے پر صلوات کو واجب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے صلوات میں اہل ایمان کو اپنے برابر رکھا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اے مومنین تم بھی، یعنی کیا ہے، یعنی انسان جب صلوات پڑھتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کے برابر ہو جاتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ہے کہ اس کام میں خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جہاں ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہوں، جہاں خدا صلوات پڑھ رہا ہو، وہیں ہم ایک انسان جو صاحب ایمان ہے وہ بھی اللہ نے مومنین کو اس عمل میں اپنے برابر رکھا ہے۔ صلوات اور درود انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے کثرت سے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، میں کتنی روایتیں نقل کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک سوال ہوتا ہے، کون سی دعا ہے جس میں نقطہ نہیں ہے؟ کون سی دعا ہے جس میں نقطہ نہیں ہے؟ یہ کوئز میں سوال آتا ہے کبھی کبھی کہ کس دعا میں نقطہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ وہ دعا جس میں کہیں نقطہ نہیں ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، بہت سے موقع پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، خرافات سوچا کرتے ہیں، یا بہت سے نوجوان استغفر اللہ کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے گانے سنا کرتے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک 20 منٹ کا راستہ صلوات کے ذریعے طے کیا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کثرت سے آل محمد پر صلوات پڑھ کے دیکھیے۔ ہمارے استاد بتاتے ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کہنے لگے کہ ایک شخص غالباً آیت اللہ بروجردی کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ آقا بہت پریشان ہیں، بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی دعا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے صلوات پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا آقا ہم بہت صلوات پڑھتے ہیں، ہم تو صلوات بہت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پڑھتے ہوگے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر صلوات پڑھو تو اس کا اثر الگ ہوگا، اس لیے کہ اب کیا ہے، اب بات کہنے والے کی زبان بدل گئی ہے۔ اب آپ کسی ایک الگ قصد سے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، بہت سے مواقع کے اوپر انسان جب مشکل میں گرتا ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، کیا کرے؟ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجیے۔ جب عقل انسان کی موف ہو جائے، جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، پریشان ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ کیا کریے آپ؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھنا شروع کر دیے۔ انشاءاللہ آپ کا عقل وہ کام انجام دے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے آل محمد پر درود پڑھنے کا فائدہ۔ اب ایک روایت اور سناؤں آپ کو۔ کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی دعا کریے، اردو میں دعا ہو، عربی میں دعا ہو، فارسی میں دعا ہو، جو لینگویج آپ بولتے ہو، کسی میں کوئی دعا ہو، حکم یہ ہے کہ جب دعا پڑھیے تو دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھیے، اور دعا کرنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ روایت میں کہ جو دعا صلوات کے درمیان ہوتی ہے، یعنی جس کے پہلے اور جس کے بعد دعا کی جائے، جس کے پہلے اور جس کے بعد صلوات پڑھی جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھتا ہے اور دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھتا ہے، تو صلوات چونکہ دعائیں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں شروع کا اور آخر کا قبول کر لوں اور بیچ کا چھوڑ دوں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کیا کرنا؟ پہلے صلوات پڑھنا اور بعد میں کیا کرنا؟ صلوات پڑھنا، دونوں طرف صلوات پڑھنا، انشاءاللہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور ہم جب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، پھر الحمد کا سورہ، پھر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، پھر 3 مرتبہ صلوات۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے ثواب کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا ہے۔ 3 صلوات ایک طرف، پھر الحمد کا سورہ، کہتے ہیں جو کچھ پورے قرآن میں وہ الحمد کے سورے میں ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ ایک قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 3 قل هو اللہ ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو ایک الحمد کا سورہ جو پورے قرآن کے برابر ہے، 3 قل هو اللہ وہ پورے قرآن کے برابر ہے، اور اول و آخر 3 صلوات۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ السی حیات القلوب میں واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام معراج کی بلندیوں پر چلے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک مقام کے اوپر کہ ایک فرشتہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے 1000 ہاتھ ہیں، اور 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اور وہ بیٹھا کسی چیز کا حساب و کتاب لگا رہا ہے۔ تو
آپ نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو جناب جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آسمان سے ہونے والی بارش کے قطروں کو اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کرتا ہے، کتنے قطرے بستی میں گرے، کتنے قطرے بیابان میں گرے، کتنے خشکی میں گرے، کتنے دریا میں گرے۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل پوچھا اے جبریل، پھر رسول اللہ پوچھا اے جبریل کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کا حساب نہیں کر پاتا؟ ہاں۔ تب جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کے چاہنے والے زمین پر بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو یہ فرشتہ بھی اس درود کے ثواب کا حساب نہیں لگا پاتا۔ یہ ایک صلوات کی بات ہے۔ ہم 3 صلوات پڑھتے ہیں شروع میں، 3 صلوات آخر میں، اور پھر اپنے مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں تو کتنا ثواب پہنچتا ہوگا۔ شاید روز محشر جب ہم کو ہماری اس صلواتوں کا ثواب ملنا شروع ہو تو ہم یہ حسرت کریں کاش اپنی پوری زندگی ہم نے صرف صلوات پڑھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رات میں لیٹتے ہیں سونے کے لیے، بلا وجہ کہ یہاں کی بات سوچتے ہیں، صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالی اوقات کو کیسے پر کرنا؟ خالی اوقات کو صلوات سے پر کرنا۔ روایت کے جملے یہ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر 1000 مرتبہ اگر کوئی صلوات روزانہ پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ اگر کوئی روزانہ صلوات پڑھتا ہے تو وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں اپنا مقام دیکھ کر ملے گا کہ جنت اسی جگہ کہاں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے گا اس کو اللہ 3 طرح کا اجر عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے وہ قرض دار نہیں ہوگا، اور اگر قرض دار ہوا تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ مقروض ہیں، انہیں چاہیے کہ نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح صلوات۔ لیکن میں یہاں پہ رک کے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ 100 نمبر پورا کرنے کے چکر میں اللہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ صلوات کا کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا پڑھنا کہ جو آپ کے کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھے کہ آپ صلوات ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے تجوید اللہ 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 اکبر ویسے نہیں پڑھنا۔ جب صلوات پڑھیے تو ایسا پڑھیے کہ سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز ظہر کے بعد اگر 100 مرتبہ تسبیح صلوات پڑھیں گے تو اللہ پہلے تو اس کو مقروض نہیں کرے گا، اگر قرض دار ہوا تو اللہ اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ زمانہ بڑا پرا شوب ہے، بڑا زمانہ خراب ہے۔ اس زمانے میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے۔ ہاتھ میں انگار لینا، پیغمبر کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں ہاتھ پہ انگار لینا آسان ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ 100 مرتبہ نماز ظہر کے بعد صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں نماز جماعت پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، ہم صلوات پڑھنے بیٹھے تو نماز اثر شروع ہوتی ہے۔ آپ نماز ظہر کے بعد جو صلوات ہو سکے 10-20 جو پڑھ سکتے پڑھ لیجئے۔ نماز اثر شروع ہو گئی، اثر کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریے، لیکن شروع کر دیے، ظہر کے بعد آپ شروع کر دیجیے، بعد میں کیا کریے اس کو آپ کنٹینیو کریے۔ اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روز قیامت اسے نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا۔ روز قیامت اس دنیا کے انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں فی حلال حساب فی حرام عقاب۔ اس دنیا کے حلال میں انسان کو حساب دینا، لیکن جو نماز ظہر کے بعد روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس سے روز قیامت دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ صلوات ایک بہت بڑا خزانہ ہے، صلوات بہت بڑا اللہ کی ہم کو عطا ہے۔ اے عزیز، ہم اس صلوات سے غافل نہیں ہوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جس کنڈیشن اس نے سلام پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم کرتی فوراً یہ آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ روایت کہتی ہے کہ انسان نماز کے فوراً بعد اس آیت کو پڑھ کے صلوات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیا چاہیے انسان کو؟ اتنی آسان چیز ہے، لہذا انسان کو اس صلوات سے غافل۔ میں پھر آخر میں کروں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کو ہم آیے صلوات کہتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھ کے انسان کو صلوات پڑھنی چاہیے۔ اور پیغمبر اسلام کے نام آئے، اور الحمدللہ ہمارے پاس میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بات کیا ہے۔ ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اور یہ آخری بات کر کے میں اپنی درس کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اے عزیز، اس زبان کو صلوات کا عادی بنائیے، اور جب صلوات کا عادی ہو جائے یہ زبان تو پھر دھیان رہے کہ اس زبان سے غیبت نہ کریے، اس زبان سے چغلی نہ کریے، اس زبان سے گالی نہ بکیے، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان وہ ہے جو محمد و آل محمد پر درود پڑھنے والی زبان ہے. اگر انسان صرف اسی مسئلے کو سمجھ جائے تو بہت سے مشکلات اس کے اپنے آپ حل ہو جائیں گے. انسان بہت سے یہ صلوات اس کے نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اس کے گناہوں سے اس کو پاک کرے گا، اس کو بہت سی برائیوں سے روکے گا. یہ صلوات بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس درود کے واسطے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. روز جمعہ عصر کے وقت 100 مرتبہ صلوات پڑھنے کی بہت تاکید ہے. روز جمعہ کبھی بھی آپ عصر کے وقت، روز جمعہ جو عصر کا وقت ہے وہ دعا کے قبول ہونے کے چانسز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان جمعے کے دن ظہر کے وقت، عصر کے وقت کثرت سے صلوات پڑھے. البتہ اس وقت کے لیے دعائے سماعت وارد ہوئی ہے، انسان کو دعائے سماعت پڑھنی چاہیے، لیکن صلوات بالخصوص وارد ہوئی ہے. کیا کرنا کہ عصر کے وقت جمعے کے دن کثرت سے صلوات پڑھنا، 100 مرتبہ کم سے کم صلوات ضرور پڑھنا. اللہ دعائے پالنے والے ہم سب کو درود پڑھنے والوں میں شمار فرما، اور اس درود کے حوالے سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اس ماہ مبارک میں خداوندہ آج اگر تو نے ہم کو آج تک نہ معاف کیا ہو تو تجھے آل محمد علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ، اس درود کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والا ہے، بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما. خداوندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کا ظہور ہو، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. ہم تہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں تقی باقری آپ تمام کو اوسین ٹی وی چینل کی تمام ٹیم کی طرف سے گزارش کرتا ہوں گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیں اوسین ٹی وی چینل کے خصوصی ماہ رمضان المبارک کے پروگرامز. خدا حافظ، فی امان اللہ.